शकील फरमान अली साहब वीडियो कॉल पर, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब हज़ारा डिवीज़न से कॉल पर। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ की कि एपेक्स कमेटी ख़त्म करने के हवाले से हम जो है आपको तफसीलात देंगे। तो हज़रत खान मोहम्मद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वाकई अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है? एपेक्स कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी बजाय टास्क फोर्स जो है प्रोविंशियल टास्क फोर्स, उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो हज़रत खान मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई एपेक्स कमेटी को ख़त्म करने की, और क्या जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स बनाई जाएगी वो भी उतनी ही क्रेडिबल होगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ होगी जितनी कि एपेक्स कमेटी की हम माजी में समझ रहे थे? मुझे हैरानगी हुई है। चंद रोज़ पहले एक निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत के इजलास हो रहा था जिसमें कोर कमांडर और IGFC वगैरह शरीक थे। जब हैंड आउट आए तो उसमें लिखा था कि प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का इजलास जी, इसमें गवर्नर गायब था, गवर्नर नहीं था, कोई दूसरे अहम ऑफिसर जो है ना वो भी नहीं थे। इसके बाद पता चला कि ये 14 साल के बाद एपेक्स कमेटी ख़त्म कर दी गई और इसकी जगह प्रोविंशियल टास्क फोर्स कायम किया गया। मेरे ख्याल में वो एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। वो इसलिए मौसर थी कि एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर, वज़ीर आला वो चेयर कर रहे थे, गवर्नर वो एपेक्स कमेटी के तमाम इजलास चेयर कर रहे थे गवर्नर, और इसमें IGFC फ्रंटियर कमांडेंट, फ्रंटियर कंस्टेबलरी के कमांडेंट, इसी तरह IG, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम के तमाम जो अहम जिम्मेदारी जो अहम जिम्मेदार लोग थे वो शरीक हुआ करते थे। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा एपेक्स कमेटी मौसर थी। पता नहीं ये 14 साल के बाद प्रोविंशियल टास्क फोर्स कायम किया गया और कमेटी ख़त्म कर दी। अब टास्क फोर्स की वो जो सदारत करेंगे वो वज़ीर आला करेंगे जी। गवर्नर को मतलब उससे ख़त्म कर दिया, गवर्नर का रोल ख़त्म कर दिया। और इसमें जो इजलास हो रहा था तो इसमें मैंने देखा वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के कमांडेंट भी नहीं थे, IGFC जो नॉर्थ थे वो साउथ थे वो भी नहीं थे इसमें। लेकिन मेरा ख्याल में ये उसकी वो जो टास्क फोर्स है वो कमज़ोर है बमुकाबले एपेक्स कमेटी का। एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। इसी सवाल को हम शकील फरमान अली साहब की तरफ जो है वो थ्रो करते हैं। शकील फरमान साहब, आप बताइएगा एपेक्स कमेटी जो थी वो कितनी मौसर थी आपके ख्याल में, और अब जो प्रोविंशियल टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसकी जो सदारत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब करेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या ये किसी जो है वाक़े की तसलसल है, कड़ी है, क्यों इसको ख़त्म किया गया और एक नई फोर्स के क़याम की ज़रूरत पेश आई? देखिए, ख़त्म नहीं किया गया। आप देखें कि जब फाटा था तो फाटा का जो इंतज़ाम था वो वफाक जो है देखता था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए। क्योंकि अब फाटा का इंतज़ाम हो गया है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मर्ज किए गए हैं KP में, तो आप देखें कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उस सूबे के वो वज़ीर आला होते हैं। उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी, चूँकि 2 एंटिटीज़ थी। फाटा को जो है वफाक कंट्रोल कर रहा था और KP को जो है वज़ीर आला साहब जो कि बंदोबस्ती अजला थे उनको वज़ीर आला साहब देखते थे। तो चूँकि अब मर्जर हुआ है तो वज़ीर आला को इस कमेटी का सरबराह के आप देख लें कि अब गवर्नर का इख्तियार जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में वो ख़त्म हो गया। अब उनका एक डाकखाने का रोल है कि वो उनको कोई चीज़ आती है तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बाकी अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो वही देखें आप, एक और कमांडर साहब भी इसमें शामिल हैं, इसी तरह जो सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, IG साहब भी जो है मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतर इकदाम किया गया है कि इसको, अब चूंकि पहले देखिए फाटा सेक्रेटरीट होता था तो फाटा के सेक्रेटरीज वहाँ बैठते थे, अब चूंकि जम हो गया तो फाटा सेक्रेटरीट भी खत्म हो गया, तो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज जो हैं उनके पास जो है इख्तियार आ गया है। तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब इकदाम किया है कि होना भी यही चाहिए कि चूंकि गवर्नर तो देखें नॉमिनेटेड होता है ना, वज़ीर आला डायरेक्टर जो है इलेक्ट होके आता है, तो ये बेहतर इकदाम किया है कि इसको जो है वज़ीर आला को, हालांकि देखें सिर्फ नाम तब्दील किया है, उसी तरह कंपोजिशन तकरीबन वही है एपेक्स कमेटी की, सिर्फ प्रोविंशियल टास्क फोर्स को कर दिया गया। और चूंकि मेरी राय में तो ये अच्छा काम किया है क्योंकि वज़ीर साहब जो हैं वो हेड हैं, एग्जीक्यूटिव है, उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि सब जो है स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठें और वो उस मीटिंग को चेयर करें और वो जो फैसला है अपनी कैबिनेट और फिर जो है असेंबली से जो तजवीज़ आती हैं उनको और फिर कैबिनेट के साथ जो है मशवरत करके
ٹھیک ہے یہی سوال ہم ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب جی ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب آپ کا موقف آ گیا شکیل صاحب ڈاکٹر کاشف جنجوعہ کی طرف ہم اسی سوال کو لے کے چلتے ہیں. کاشف صاحب ہمارے جو دو پینلسٹ ہیں حضرت خان مومن صاحب نے یہ کہا کہ ایپیکس کمیٹی زیادہ انہیں مؤثر لگتی تھی جبکہ شکیل فرمان علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گورنر کا عمل دخل اب فاٹا جو ایکس فاٹا تھا وہاں نہیں رہا لہٰذا وزیر اعلیٰ کی ہی ثوابدید ہونی چاہیے کہ وہ اس کمیٹی کو چیئر کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ نگران سیٹ اپ محض نگران ہے, وہ کسی مستقل سسٹم کو منتخب نہیں ہے, وہ اس لیے وہ اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی جو چل رہی ہے یا کوئی چیز ہے اس کو وہ ختم کرنے ہے, مجاز نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پہ ان کی غلطی ہے. اور اگر انہوں نے انصاف کیا ہے نا, اگر 14 سال سے چل رہی تھی یہ نگران سیٹ اپ کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے, ان کا کام ہے کہ الیکشن کروائیں اگلا, اب چاہے اس میں 6 مہینے لگے یا سال لگے. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو جا کے چھیڑیں, ان کا کام ہے کہ ٹیکنیکل چیزوں کو فالو کرتے وہ, اور ابھی بھی وقت ہے کہ وہ واپس بیک کریں. اور گورنر بہرحال وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, اور کے پی کے حالات جس طرح کے ہیں امن وہاں قائم ہونا ایک سب سے بنیادی چیز ہے, تو اس لیے وہاں وفاق ہمیشہ موجود رہتا ہے. تو اس لیے آپ یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. آپ جیسے ہی ختم کرتے ہیں کہ بھی میں حالات خراب ہونے لگتے ہیں, فسادات شروع ہو جاتے ہیں, بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں, ان سب کا کون ذمہ دار ہے یہ چیز کر کے؟ اور اگر کوئی بم پھٹتا ہے, کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے, اس کے ذمہ دار نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے اور تمام کابینہ ہوگی. حضرت خان مومن صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, کاشف صاحب نے بھی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری کیا وزیر اعلیٰ قبول کریں گے جو کہ چیئر کریں گے اس پروونشل ٹاسک فورس کو؟ جنجوعہ صاحب نے اہم نکات اٹھائے ہیں. وہ اہم نکات اس لیے اٹھائے ہیں کہ ایک تو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انضمام کے 31 مئی کو انضمام کے 5 سال مکمل, بالکل, یعنی 5 سال انضمام کے بعد بھی 5 سال ایپیکس کمیٹی قائم رہی. دوسری بات یہ ہے ایک گورنر وفاق کا نمائندہ, انہی وفاق کا نمائندہ ہوتے ہیں. اگر وفاق کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں بالکل ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے, تو برج کا پل کا کردار ادا کرتے. اس لیے میں ایپیکس کمیٹی کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, اور ایپیکس کمیٹی وہ زیادہ پاورفل. شکیل فرمانی صاحب کی بات بھی صحیح ہے, لیکن وہ منتخب وزیر اعلیٰ ابھی تک نہیں ہے. اب 5 سال یا 4.5 سال تک منتخب وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ایک نگران سیٹ اپ میں یہ چینجز کی گئی ہیں, اور نگران سیٹ اپ میں یہ تبدیلی کی گئی. اور موجودہ نگران سیٹ اپ نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جو پشاور ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیے, اس کو سیٹ اسائڈ کیا, اور پھر نگران حکومت کو وہ فیصلے واپس لینے پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریورس ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی یا نہیں؟ اگر نوٹیفیکیشن اس کا ہو گیا تو نہیں, ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. کوئی مطلب ہائی کورٹ جائے گا, نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ ٹاسک فورس قائم کرے یا وہ ایپیکس کمیٹی ختم کرے, یہ تو نگران مطلب پتہ نہیں. معاملہ تو کافی چینج ہو گیا. شکیل فرمان علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. شکیل فرمان صاحب, آپ نے کہا تھا کہ ایک خوشائن چیز ہو سکتی ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کچھ اور پوائنٹس آئے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پہلے ہوئے فیصلے بھی نگران سیٹ اپ کے جو تھے وہ ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے ہیں. کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ریورس ہو سکے؟ شکیل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شکیل صاحب شاید مجھے نہیں سن پا رہے. کاشف صاحب آپ بتائیے گا, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حضرت خان صاحب نے جو موقف اٹھایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے بھی کچھ فیصلے نگران سیٹ اپ کے ریورس ہوئے ہیں, تو کیا اس کی پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ اس کو ریورس کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل ہونا چاہیے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ 18ویں جب ترمیم آئی تو مرکز کمزور ہو گیا, صوبے طاقتور ہو گئے. اور ایسے صوبے جہاں ہمیشہ ہی مشکل میں رہتے ہیں, جہاں بم پھٹتے ہیں, جہاں کا آپ مجھے بتائیں, آپ پشاور میں رہتے ہیں یا آپ چارسدہ میں, آپ پشاور میں رہتے ہوئے کیا گھر سے نکلیں گے اس اطمینان کے ساتھ کہ راستے میں کوئی بم نہیں پھٹے گا, کوئی چیز نہیں ہوگی؟ اس کی تو آپ کے پاس لائف کی گارنٹی ہی نہیں ہے. تو جب آپ کی گارنٹی نہیں ہے تو وفاقی حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. اور 18ویں ترمیم تو ویسے ہی وفاق کو کمزور کر کے چلی گئی ہے. ابھی ہم اہل ہی نہیں ہے کہ صوبائی خود مختاری کی طرف جائیں, صوبوں کو طاقتور کریں, اور اس کے ہمیں لاسز مل رہے ہیں. صرف اس میں سندھ حکومت کو فائدہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو اس کے علاوہ تقریباً تمام نقصان میں ہیں. پیپلز پارٹی کے علاوہ سبھی پارٹیز وہ کہہ رہے ہیں نقصان میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی پیپلز پارٹی فائدے میں رہ گئی ہے؟
18ویں ترمیم کے حوالے سے بعض لوگوں کے تحفظات بھی ہے اور بعض لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ محکمے جو ہے نا وفاقی محکمے وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، اس کو منتقل ہوئے۔ اسی طرح جس طرح جنجوعہ صاحب نے بتایا کہ یعنی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ آ گئے ہیں، لیکن زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ فائدہ پیپل پارٹی نے اٹھا، اور یہ جو 18ویں ترمیم تھی وہ پیپل پارٹی کے دور میں منظور ہوئی تھی۔ پیپل پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور کرائی یقیناً، لیکن اس میں وہ فوائد ہمیں نظر نہیں آئے۔ بعض محکمے وفاق کے پاس جب تھے تو زیادہ مضبوط تھے، وہ اس کا کام بھی مؤثر تھا۔ جب صوبوں کو منتقل ہوئے، یہ اختیارات صوبوں کو دیے گئے تو ان کے وہ نتائج خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ جس طرح مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا وزارت صحت وفاق کے پاس تھا، ابھی وہ جو اس کے زیادہ تر اختیارات صوبے کے پاس آ گئے، وہ اس طرح مؤثر وزارت نہیں رہی۔ اسی طرح دوسری وزارت ایک جو تھی پاپولیشن ویلفیئر ورکر ویلفیئر بورڈ کی، یہ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ جب وفاق کے پاس تھے تو زیادہ طاقتور تھے۔ جب صوبوں کو منتقل ہوئے، ان کے اختیارات منتقل ہوئے تو کمزور پڑ گئے، وہ لمیٹڈ بھی ہو گئے، وہ کمزور پڑ گئے۔ شکیل فرمان صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں؟ جی بالکل۔ شکیل فرمان صاحب، پہلا سوال جو تھا میرا حضرت خان مومن صاحب کے کمنٹ کے بعد آپ کے لیے ہی تھا، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں ہم کاشف صاحب کی طرف اس سوال کو لے کے گئے تھے۔ حضرت خان مومن صاحب کے مطابق ماضی میں بھی جو نگران سیٹ اپ تھے انہوں نے جو فیصلے کیے ان کو عدالتوں نے کل عدم قرار دے دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایپکس کمیٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، کیا یہ بھی جو ہے ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے مطلب والا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اس کا فیصلہ واپس لیا جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نگران سیٹ اپ اپنا ٹائم جو ہے پورا کر چکا ہے اور 90 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور فل سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ کوئی انفرادی طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یا کے پی گورنمنٹ نے کیا ہوگا۔ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لی ہوگی اور وفاق سے بھی پوچھا گیا ہوگا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ پروگرام کا جو اگلا موضوع ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ شکیل فرمان صاحب کے مطابق ایپکس کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں وفاق کی شمولیت بھی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 5000 شیلف خریدنے کی، آنسو گیس شیلف خریدنے کی سفارش کی گئی ہے۔ حسن خان مومن صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر چلیں گے۔ حسن خان صاحب یہ بتائیے، کیا واقعی خیبر پختونخوا میں مظاہرین پر اتنا بے دریغ شیل استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا سٹاک ختم ہو گیا ہے؟ ٹیئر گیس اگر پولیس استعمال نہ کرتے تو یہ ہجوم کو آپ کیسے منتشر کریں؟ یہ حکومت کے پاس یا پولیس کے پاس مؤثر ہتھیار ہے۔ ٹیئر گیس اگر استعمال نہ کرے تو یہ جو مشتعل مظاہرین ہوتے ہیں، تو جس طرح ہوا ریڈیو پاکستان پشاور میں، جناح ہاؤس میں ہوا، مختلف مقامات پہ ہوا، چکدر انٹرچینج کو جلایا گیا، اسی طرح مختلف مقامات پر مطلب جلاؤ گراؤ کے واقعات ہوئے۔ اگر ٹیئر گیس پشاور میں آپ لوگوں نے دیکھا بے تحاشا ٹیئر گیس استعمال ہو، بالکل اگر ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتا تو میرے خیال میں ان مظاہرین کو منتشر کرنا تو مشکل کام تھا۔ اور یہ جس طرح 25 مئی کے واقعات میں اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ٹیئر گیس کا استعمال ہوا اور بڑے پیمانے پر ہو، اور اس بار جو ٹیئر گیس استعمال ہوا 9 اور 10 مئی کو وہ زیادہ خطرناک بھی تھا۔ لوگ بہت زیادہ جو مظاہرین ہم خود وہاں موجود تھے، یس، وہ ابھی وہ کہہ رہے کہ 5000 واقعی انہوں نے پورے صوبے میں ٹیئر گیس کا استعمال ہوا، تو اس کے لیے حکومت کو ضرورت پڑے گی۔ شکیل فرمان علی صاحب، آپ بتائیے گا 9 اور 10 مئی کے جو واقعات تھے، پرتشدد واقعات تھے، ان میں پولیس کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا ٹیئر گیس کا اور بڑا بے دریغ کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے مشتعل ہجوم تھا اور شرپسند عناصر تھے، ان کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ ابھی جو ہے وہ 5000 مزید شیلز خریدنے کے حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تجویز دے دی گئی ہے۔ کیا خدا نخواستہ مستقبل قریب میں پھر کچھ ایسے مظاہرے یا اس طرح کے احتجاج ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ابھی تیاری کی جا رہی ہے؟
शकील फरमान साहब, आप सुन सकते हैं हमें? काशिफ साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो काइंडली आप इसको रिप्लाई दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि खुदा न ख्वास्ता मुस्तकबिल करीब में इस तरह के वाकयात जो हैं वो पेश आने वाले हैं जिसकी तैयारी के लिए शेल्स मांगे जा रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में शेल जो मांगे जा रहे हैं, एक तो ये 5000 की कोई सेंस नहीं बनती। आप क्या तमाम जिलों में उसको तकसीम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। फिर उनकी एक्सपायरी आपको देखनी पड़ती है, आपको कम तादाद में मांगने चाहिए, और ऐसे वाकयात रोज थोड़ी होते हैं। और मैं तो वैसे बुनियादी तौर पे शेलिंग को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझता हूँ, क्योंकि 9 मई को मैं खुद भी पिंडीदाबाद में गुजर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ 3 शेल मेरे पास गिरे, तो मुझे 5 मिनट तक तो होश ही नहीं था। अब मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मेरा तो ताल्लुक नहीं है किसी चीज में लेने देने में। इसका मतलब ये कि उसमें आम आदमी भी आ जाता है लहर में, लपेट में। जानवर मुतासिर हुए, दरख्त मुतासिर हुए, बिल्कुल माहौल मुतासिर हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा, अगर आपको याद हो तो मोटरवे के साथ अगर आप में से किसी का गुजर होता हो, देखिए कि इस्लामाबाद मोटरवे के पास एंट्री के पहले जब भी पेशावर से लोग आए लास्ट टाइम भी, तो इन्होंने तमाम मोटरवे के ऊपर जो बीच में ग्रीन बेल्ट थी वहां के सारे दरख्त जला दिए गए इस टीयर गैस से बचते हुए। तो इसका मतलब ये है कि लोग तो दरख्तों को भी आग लगा रहे हैं, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं। तो आप ये देखें कि आपके पास ऐसी पुलिस के पास इंटेलिजेंस पर वो सिस्टम होने चाहिए, महकमा पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस। तो फिर तो आपका इंटेलिजेंस स्कूल जो पुलिस का है वो एक नाकारा सिस्टम है। हंगू में आपने किस चीज के लिए ये ट्रेनिंग है और सब खोली हुई है? बिल्कुल काशिफ साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। काशिफ साहब, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आंसू गैस या शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मुजाहिरीन पर किसी भी एहतजाज के दौरान, उनसे जो तबाही है वो क्या होती है, खुसूसन माहौल को। हजरत खान मोहम्मद साहब की तरफ चलेंगे। हजरत खान साहब, 5000 आंसू गैस शेल्स जो हैं, जैसे कि हमने बात की कि उनको जराए के मुताबिक खरीदने की जुमात नहीं है ना जी। यहाँ तो टीचर्स भी मुजाहरे करते हैं, उसी तरफ आ रहे हैं कि नर्सेज के मुजाहरे होते हैं, डॉक्टर्स के मुजाहरे होते हैं, जो है LHVs के होते हैं, चाहे वो असातिज़ा के मुजाहरे होते हैं, और हम बदतरीन शेलिंग देखते हैं। जिसका कोई मसला हल नहीं होता तो मुजाहरे वो अमन चौक में बदअमनी फैलाने आ जाते हैं। और फिर जो है जिस तरीके से हम देखते हैं बेदरिया का इस्तेमाल होता है, आंसू गैस का, शेलिंग की जाती है। मैं खुद भी विक्टिम हूँ, मैं जो है ट्रॉमा रूम में जा चुकी हूँ इसी आंसू गैस और शेलिंग के कमजोर दिल के वजह से, और दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि माहौल पे इसकी बड़े तबाकू नसरात होते हैं। अभी जब 9 और 10 मई के वाकयात मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में, इस तरह पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पुलिस की पुलिस नफरी बहुत ज़्यादा कम है। जो मतलूबा तादाद थी वो पूरी नहीं है। इसलिए एक अगर देखा जाए पेशावर के थानों में पुलिस की नफरी इंतहाई ज़्यादा कम है। वो जब मुजाहरे होते हैं तो डेढ़ पुलिस को बुला लेती हैं, और इस डेढ़ पुलिस को मतलब इनसे ये काम ले। अभी ये फैसला किया कि इसके लिए खसूसी फोर्स होगी। अभी मैं देख रहा था कि उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको मुजाहिरीन को गिरफ्तार किस तरह करेंगे, उनको उनसे बचने के तरीके बता रहे हैं, उनको तरबियत भी दी जा रही। अभी तरीका, अभी बड़ी तबाही के बाद मतलब उनको ये होश है कि अभी इनसे निमटने के लिए भी कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। अभी जब लाहौर में जना हाउस पे हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हुआ, अभी उनको भी ये सोचा कि ऐसा ना हो कि आइंदा कोई ऐसे मुजाहरे हो तो फिर ऐसा ना हो कि कोई फौजी तनसीबात पर हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक पाक फौज के ज़रिए तरबियत दिलाई जा रही है पुलिस एहलकारों को, और जो FC के लोग थे उनको, कि किस तरीके से जो है चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए और किस तरीके से जो है हालात को देखना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस में। ये ज़रूरत है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। आप देख लें, यूरोप में देख लें, जो मुजाहरे होते हैं उनके वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा लाठी चार्ज का इस्तेमाल, मतलब इसके अलावा टीयर गैस, ये उनके पास ये हरबे हैं। वो देखते हैं कि ये मतलब है कि मुजाहिरीन कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वह आखिरी हरबे के तौर पर ये आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाते हैं। शकील फरमान साहब, क्या आप हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं? हाँ जी। शकील फरमान साहब, ये बताइएगा कि सवाल हमारा ये है, जो हमारे प्रोग्राम का सेकंड टॉपिक है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस के 5000 शेल्फ खरीदने की सिफारिश की है। ये ज़राए से हम खबर आई है। आपको क्या लगता है? काशिफ साहब ने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है इस तरह से मुजाहिरीन पर शेलिंग करना,
لیکن حضرت خان مومن صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مشتعل مظاہرین ہوتے ہیں انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کی جائیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا خدا نخواستہ مستقبل میں بھی اس طرح کے احتجاج اور جلسے جلوس ہمیں نظر آئیں گے جن میں ضروری ہے کہ پولیس کے پاس اتنی بھاری تعداد میں جو ہے وہ یہ شیلز موجود ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب کے لیے بصد احترام دیکھیں جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی بھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھنی پڑے گی اور ہمیں بھی دیکھنی پڑے گی کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی 9 اور 10 مئی کو. دیکھیں مظاہرین 4 تھے اور انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ہر صورت جو ہے ریڈ زون میں داخل ہونا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ خود بھی. اچھا, ہم صرف یہ 9 اور 10 مئی کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہے, ہم یہ جو شیلنگ کی خریداری ہے شیلز کی, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بتائیں مجھے کہ یہ تو صرف یہاں پہ نہیں ہے نا, یہ تو دنیا بھر میں جو ہے ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, مظاہرین کو چھوڑنا ہے کہ وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اپنا احتجاج کر لیں اور بالآخر جب دیکھیں روڈ کوئی بھی بند ہوگا اور آپ دیکھیں بالخصوص کہ زیادہ دباؤ جو ہے وہ اسمبلی چوک کے اوپر ہی ہوتا ہے. وہاں بھی جو بھی مظاہرے ہیں 9 یا 10 مئی یا جو دیگر مظاہرے ہیں جس طرح نرسز نے کیا, ڈاکٹرز نے کیا, پیرامیڈکس نے کیا, اسی طرح جو اساتذہ نے کیا, تو مین فوکس جو ان کو ہوتا ہے وہ اسمبلی چوک کو بلاک کرنا ہوتا ہے, جس سے دیکھیں عوام کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں پولیس کے پاس کون سا راستہ ہوگا کہ وہ مظاہرین کو جو ہے ڈسپرس کرے گی؟ ایک راستہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے مذاکرات کیے جاتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ روڈ کھول دیں. جب مظاہرین وہ بھی نہ مانیں اور وہ کوشش کریں کہ ہم نے ہر صورت ریڈ زون میں داخل ہونا ہے اور املاک کو نقصان پہنچانا ہے یا کوئی اس میں جانی نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے, تو پھر پولیس کے پاس کیا جو ہے یا واٹر کینن رہ جاتی ہے یا جو ہے آنسو گیس کے شیل یا ٹیئر گیس ہے وہ انہوں نے فائر کرنی ہے. تو وہ ٹیئر گیس فائر کرتے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں, یہ 9 اور 10 مئی کہ جو آپ دیکھ لیں تو اس میں یقیناً جو ہے اتنا زیادہ آنسو گیس کے شیل جو ہیں کے پی میں 10,000 سے زیادہ جو ہے پولیس نے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے ہیں. آپ پشاور میں آپ بات کریں تو ہر طرف دیکھیں, آپ بھی اپنے شہر, آپ کو ہی پتہ ہے ہم بھی رہنے والے اپنے شہر, ہر گھر میں جو ہے آنسو گیس کا جو ہے دھواں ہو گیا ہے اور بالکل اس کی بو محسوس کی گئی تھی. بالکل باقی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے گی, تو حکومت کے پاس تو یہی چارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اب تو دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ گئی اور حکومت نے جو ہے جو پروونشل ٹاسک فورس یا ایپیکس کمیٹی کہہ لیں, انہوں نے بھی جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کسی صورت جو ہے مظاہرین کو اسمبلی چوک اور ریڈ زون میں داخل قریب نہ اسمبلی چوک میں جمع ہونے دیا جائے گا اور نہ ریڈ زون میں داخل ہونے دیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اگلے دن ہی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ڈائریکشن دی ہے, ایک فیصلہ دیا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے اسمبلی چوک میں مظاہرے نہ چھوڑیں اور کوئی ان کو متبادل جگہ دیں. اگر کہ حکومت یہ کر پاتی ہے کہ یہ مظاہروں کے لیے ایک الگ جگہ جو ہے مختص کرتی ہے اور وہاں پہ مظاہرین جا کے بیٹھتے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی, تو بے شک آپ بیٹھ جائیں. دیکھیں خان صاحب کا بھی آپ کو دھرنا یاد ہوگا, 122 دن سے زیادہ انہوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہاں سے دھرنا لے کر گئے, تو دیکھیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کے جلسے کو آپ کمپیئر کریں جو دھرنا انہوں نے دیا ہے, تو وہاں پہ نہ ہی لوگوں کو تکلیف ہوئی, وہ بیٹھے رہے 3 4 5 دن, انتظامیہ آئی ان سے مذاکرات کیے, وہ واپس آ گئے اس طرح. لیکن یہاں پہ جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا اور ہمارے تمام پینلسٹ کی یہی رائے ہے کہ آئینی حق ہوتا ہے ہر شہری کا مظاہرہ اور احتجاج, لیکن اگر شرپسندی کا خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تمام تر ٹیکٹکس کو یوز کرے اور امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے. ناظرین پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے جو کہ ایک مرتبہ پھر 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات سے تعلق رکھتا ہے. توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس ضمن میں جو سب سے پہلا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ تھانہ گاگرا میں درج ہوا ہے تحریک انصاف بنیر کے رہنما بختیار علی اور حشتم خان کے خلاف. حضرت خان مومن صاحب بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان گرفتاریوں کو, سہولت کار ہوئے یہ ایک حساب سے؟ یہ بالکل پشاور سے تعلق رکھنے والے مینا خان جو پی کے 81 پشاور کے امیدوار متوقع امیدوار بھی ہیں, وہ اور ان کے ساتھ جلال مومن دونوں کو گاگرا سے گاگرا کی تانہ گاگرا کی حدود سے گرفتار کیا گیا. وہ جو سہولت کار تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے جو سہولت کار ہوگا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ پہلی ایف آئی آر ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائیں کہ شوکت علی اسفزئی کو گلگت بلتستان سے گرفتار کیا گیا, ان کو پشاور منتقل کیا گیا. کل پشاور کی مقامی عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ, اب یہ خان رازق تھانے کی
حوالات میں بند ہے. جی. اسی طرح یہ جتنی بھی سہولت کار, اگر دیکھیں جو مراد سعید کہاں پہ ہے, محمود خان سابق وزیر اعلیٰ کہاں پر ہے, ظاہر ہے ان کو کسی بڑے بڑے جو سابق کامران بنگش, جو تیمور سلیم جگڑا, جو سابق وزراء, معاون خصوصی مشیر, وہ سارے وہ کسی کے گھر میں, اپنے گھروں میں تو نہیں ہے. پولیس نے کئی بار چھاپے مارے, پولیس کو مطلب وہ ہاتھ نہیں آئے. اس لیے یہ جو سہولت کار ہے وہ بھی یہ ہے, قانون میں یہ ہے, اگر کوئی مجرم ہے, اگر کوئی اس کو پناہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ شریک جرم ہے. بالکل شریک جرم ہے, جرم کا ساتھ دینے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے. شکیل فرمانی صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ضلع بنیر میں جو پی ٹی آئی کے 3 رہنمات ہیں, ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف پہلا پرچہ کٹ گیا ہے, سہولت کاروں کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا اب کتنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا پولیس کے لیے جو ہے درد سر بنا ہوا ہے اب تک جو ہے پی ٹی آئی کی جو صوبائی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کرنا. تو دیکھیں, ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے پولیس سامنے آئی ہے اور انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو باہر لانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں کہ جو پناہ نہ دیں. یعنی اب جو پناہ دے گا اس کے خلاف جو ہے اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اور ایک جو ہے آپ کو پتہ ہے پرچہ درج بھی ہوا ہے جس میں 3 افراد کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا ہے. ایف سی آر کا اگر آپ قانون دیکھیں تو فاٹا میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ اجتماعی ذمہ داری جو ہے, حضرت خان مومن صاحب کو بہت اچھا پتہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو ہے اجتماعی ذمہ داری کے تحت کوئی اگر علاقے میں کسی کو پناہ دیتا تھا تو وہاں پہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایف سی آر کے تحت جو ہے کارروائی کی جاتی تھی. تو وہ اس نے جب اپنی اسٹریٹجی اب تبدیل کیا, دیکھیں اب تک یہ نہ کر سکے نا. ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب, آپ کے مطابق اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے, اور اسٹریٹجی چینج کرنا کتنا ضروری تھا؟ ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب کی طرف چلیں گے. کاشف صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکمت عملی اب اپنائی جا رہی ہے, جو اب جو ہے طریقہ کار بدلا جا رہا ہے, مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو آپ دیکھیں نا, پرویز خٹک کو جی آ کے اسد کہہ رہے جی ہم ٹھیک ہو گیا, کوئی ایشو نہیں, ہم عہدے چھوڑ رہے. سر ان کو آپ مثال بنائیں, یاسمین جتنے بھی ہیں سیاسی رہنماؤں میں, اور 9 مئی کے واقعات میں جو نامزد لوگ ہیں ان سب کو ہینگ کریں, ان کو لے کے جائیں فوجی عدالتوں کے ذریعے, کیونکہ عام عدالتیں تو سب کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ عام کارکن کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ ایک عام کارکن ہے, اس نے ایک مقامی چھوٹے سے رہنما کو دیا, اس پہ کیس بن رہا ہے. اسد قیدر دندناتے پھر رہے ہیں, پرویز خٹک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر 10 سال سے جو شخص انجوائے کر رہا ہے, آدھی فیملی جس آدمی کی سوچے ایم این اے ایم پی ایس ہیں, پاور انجوائے کی, سب کچھ کیا, آج وہ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے جائیں. سر عام لوگوں کو چھوڑے, ان جتنے بھی لوگ ہیں, ابرار اللہ کو اٹھے جی میں نے چھوڑ دی. سر یہ تو سب سے آسان ایگزٹ ہے, آپ نے انجوائے کیا ہے تو اب آپ جیلوں کو بھی انجوائے کریں, اور ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے 9 مئی کے جتنے واقعات میں ملوث ہیں. لیکن عام کارکن, عام افراد کو میرے خیال میں ان کے اوپر اس طرح سختی نہیں کرنی چاہیے, اور ان کو آپ موقع دیں. 3 ایم پی او کے تحت تو جو گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ تو ریلیز کرنے کا آرڈر آلریڈی ہے. لیڈرز کو پکڑیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حضرت خان مومن صاحب, یہ ایک بڑا افسوسناک ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ